नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज स्टूडियो में खाकसार के साथ शेख मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमने वादा किया था कि होम्योपैथी की सिंगल रेमेडी के फ़वाइद और कवायद की रूह से, चूँकि हानमन आज़म ने जब ये होम्योपैथी को ईजाद किया, उसके कुछ असूल मुकर्रर किए थे। उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा असूल यही था कि ये चूँकि इलाज अकॉर्डिंग टू फितरत है, अकॉर्डिंग टू नेचर है, तो इसकी एक बीमारी और एक दवाई होनी चाहिए। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक बीमारी है तो उसकी एक ही दवाई हमें ढूँढनी चाहिए। इसके लिए मेहनत दरकार है, जिसके लिए हम आपको चंद मिसालें भी सुनाएँगे कि एक ऐसी बीमारी जो मुख्तलिफ अद्वियात से ठीक नहीं हो सकी बार-बार देने से या मुरक्कब देने से, वो एक ही दवाई से ठीक हो गई है। वो ऐसी अगर अलामात के मुताबिक आपको दवाई मिल जाती है, आप मटीरिया मेडिका का इतना मुताला करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स बीमारी आप निकाल लेते हैं। मटीरिया मेडिका बोरक का मशहूर है, जो मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब के पास मौजूद है, वो मुझे दिखा रहे हैं। और इंसाइक्लोपीडिया भी है जो उर्दू में है, वो भी आपने देख लिया है। तो इन सब किताबों ने एक ही सिफारिश की है कि जो सिंगल रेमेडी का फ़ायदा है वो मुरक्कब का नहीं हो सकता। मैं मोहतरम मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ, वो सिंगल रेमेडी के बारे में कुछ आपको शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैंने काफ़ी देर सोचा कि इस प्रोग्राम को होम्योपैथिक को आगे चलाया जाए, फिर मैंने सोचा कि इसको ना चलाया जाए और आज का प्रोग्राम करके मैं अपनी तरफ से सिंगल रेमेडी का जो भी है इसको मैं किसी और तरफ और कोई प्रोग्राम जो है ना वो कोई और अनवान के तहत प्रोग्राम जो है ना वो आपके साथ करूँ। होम्योपैथिक के मुतल्लिक आज जो अहम प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ, मालूमात देना चाहता हूँ, वो ये है कि खलीफतुल मसीह राबिया ने फरमाया था कि जो है ना वो सिंगल रेमेडी के मुतल्लिक ही, लेकिन जब हम ज्यादा दवाएं इकट्ठे करते हैं तो आपको याद होगा तो एक नई जो है ना दवाई बन जाती है। फिर वो सिंगल रेमेडी की जो है ना वो अफादियत खत्म हो जाती है। तो इसलिए वो जो ये जो बता रहे हैं राना साहब खान साहब हमारे कि सिंगल रेमेडी की दवाई जो है, अच्छा इस सिलसिला में मैं एक ये तवज्जो भी दिलाना चाहता हूँ कि सब दोस्तों से कि अब दोस्त जो है ना वो एक तो बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। अब 60 साल के बाद या 65 साल के बाद जो फारिग हो रहे हैं कि हुजूर अय्यदुल्लाह ताला बिनसरुल अजीज के जो लेक्चर हैं होम्योपैथिक के, वो खुद सुने और खुद सुनने के बाद फिर उसके बाद उसकी तैयारी करें। और उसके अलावा ये मौजूद हैं अल इस्लाम इंटरनेट साइट पे वीडियो मौजूद है, मैं थोड़ा सा चला के भी दिखाता हूँ ताकि आप उसका तारुफ हासिल करें, उसकी मिजाज शनासी करें, उसको इस तरह समझें जैसे किसी इंसान की तबीयत को समझते हैं और अपने दिल और दिमाग पर उसको नक्श कर लें इस गहराई के साथ कि जब वैसा ही कोई मरीज दिखाई दे तो ज्यादा सवालात के बगैर ही आपको नजर आ जाए कि किस किस्म का मरीज बैठा हुआ है। ये है असल होम्योपैथी का फन, जिसमें बहुत ज्यादा गहराई से आपने छोटा सा सुना और आपने देखा जो ज़बान मुबारक खलीफतुल मसीह राबिया की है वो हमारी नहीं है, मैं वाज़ह कर दूं, वो हमारे उस्ताद हैं और जिस तरीके से उन्होंने होम्योपैथिक को पढ़ाया है कोई और पढ़ाने का बहुत मुश्किल है।
اس کے علاوہ میں یہ دعوت دوں گا کہ یہ کوئی مذہبی تعلیم نہیں ہے، تو مذہبی کہ کسی کا مذہب بدلنا ہے، جو مسلمان یا احمدی نہیں ہے ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں. اور میرے ایک کزن ہیں جو کزن تھے، وہ انہوں نے بھی مجھے کہا کہ وہ بھی ہومیوپیتھک صاحب کی پڑھتے تھے، پروفیسر تھے فیصل آباد میں، اور وہ بڑے ان سے اس چیز پہ بڑے مقصد کام کا بڑا محبت کا اور بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ آپ نے بڑے پیار اور محبت سے جو ہے نا ہمیں سمجھایا ہے. بلکہ وہ یہ بھی یہاں تک بھی تھا کہ پروفیسری کے دوران بھی ان کو یہ چیز جو ہے نا وہ مدد دے رہی تھی، ان کا انداز اور پڑھانے کا. اور ان کی جیسا کہ علم ہے کہ سب دوستوں کو کہ ان کی کتاب بھی ہے حضور عید اللہ تعالیٰ کی، یہ گھر گھر میں تقریباً موجود ہے. اور جو غیر احمدی ہیں ان کے لیے یہ ایک چیز ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے کہ لوکل کسی بھی مسجد میں جائیں اور وہاں سے لے کے تو کتاب منگوا کے کتاب پڑھ سکتے ہیں اگر انٹرنیٹ میں نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر حضور نے بھی اید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوٹ فال میں ہم دے دیتے ہیں ملا کے، لیکن اصل میں سنگل ریمیڈی ہی جو ہے وہ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور سنگل ریمیڈی کے تحت جو ہے نا وہ علاج کرنا چاہیے. اب میں جرمنی میں آتا ہوں. جرمنی میں ڈی ایچ او والوں نے بھی ایسی سی کتاب بنائی ہوئی ہے، لیکن اب ہم کیونکہ سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ میں موجود ہے، انٹرنیٹ میں سارے جو ہے نا وہ ساری سہولتیں موجود ہیں. جرمن میں بھی کتابیں موجود ہیں جس میں جرمن میں ایسی چیزیں سہولتیں ہیں، تو یہ چیزیں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے دیسی، کہ یہ جرمنی میں دیسی جو ہے ہمارا مختلف پودے جو وغیرہ بھی ہیں، پھول وغیرہ، ان کی افادیت اور ان کا پودے یا چائے بنانا یا جو بھی ہے، ان سے کس طرح ہم افادہ کر سکتے ہیں اور یہ کون کون سی مرضوں میں کام دیتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ہیں. تو یہ میں نے تھوڑا سا تھا چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد. اب ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اسکول میں تھا، اسکول میں پڑھائی شروع کی، تو وہاں پر کلاس کا پہلا دن تھا جرمنی میں. جب میں گیا تو ہماری اس ٹیچر جو تھی اس نے اس دن آرنی کا پڑھائی، ہومیوپیتھک کا دلچسپ واقعہ ہے، آرنی کا پڑھائی. اور بندہ جو تھا ہمارا اسٹوڈنٹ وہ بہت خوش کہ آج ہی میں نے ہومیوپیتھک کی تقریباً ساری بیماریوں کا پڑھ لیا ہے. اور وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں ہنسنے لگ پڑا. ٹیچر نے پوچھا یا دوسروں نے، ساروں نے کیا ہنسا، کیوں ہنسے ہو؟ پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ آرنی کا سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک ہی بیماری کے اندر، ایک ہی دوائی کے اندر ساری بیماریوں کا ذکر آ گیا ہے، اب مجھے مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی اور آگے چلے. پھر اس کی آگے چلتے چلتے پھر انہوں نے تشخیص بتائی، سنگل ریمیڈی کا بتایا، ہر چیز جو ہے نا وہ آگے پھر چلتا گیا، لیکن ہر وقت کے ساتھ ساتھ چلتا گیا. تو یہ تھا چھوٹا سا واقعہ کہ جو دوست بھی ہیں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ٹائم نکالتے ہیں، ان سے خدا کی خدمت خلق کریں اور ہومیوپیتھک کو برائے مہربانی خود کریں. اور دوسرا یہ کہ ہومیوپیتھک کے اندر کوئی بھی ایک دوائی دوسری ایک ہی مرض کے لیے ایک دوائی نہیں ہے. یہ 6000 سے زائد دوائیاں ہیں اس میں، یہ یاد رکھیں. 6000 سے زائد دوائیاں ہیں. بالکل. ایک دوائی جو ہے وہ ہر بندے کی علامات کے مطابق دوائی لگے گی. ہر بندے کو ایک دوائی نہیں دیتے جانا. جیسے درد ہو رہی ہے، چلو جی نوول جین لے لو یا پیراسیٹامول لے لو، کیونکہ ہومیوپیتھک یہ میں نہیں ہے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں. دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طرف توجہ کریں. اب میں رانا صاحب سے مزید گزارش کروں گا کہ وہ مزید اس پہ جو ہے نا وہ میں شیخ صاحب اس کے بارے میں اپنے ذاتی جو تجربات ہے نا وہ ایک دو شیئر کرتا ہوں. جی کہ جس بیماری کو 100% ایک ہی دوائی سے فائدہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. پہلے شروع میں جب میں نے پنجاب ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ڈگرسپورہ فیصل آباد سے اس کا کورس کیا اور میں گاؤں چلا گیا. تو کچھ دوائیاں بھی تھیں. پہلا دن تھا میرا گاؤں جانے کا. اسی رات میرا ایک دوست تھا، میرا پڑوسی بھی تھا، اس کو پیٹ درد شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. مجھے کہنے لگا یہاں گاؤں میں تو ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، آپ نے ڈاکٹری کی ہے؟ میں نے کہا میرے پاس دوائی ہے. کہنے کہا مجھے پیٹ درد. میں نے پیٹ درد کے لیے
اس کو مختلف دوائیاں دی، نقصوامی کا دیا، کالوسنت دیا، ڈائسکوریا دیا، مگنیشیا فاس دیا. اس طرح پوری رات ہماری گزر گئی. وہ ٹھیک ہے. کہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جب صبح کا ٹائم ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ بائیں طرف سے اٹھتی ہے لہر اور دائیں طرف کو جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہا کہ اصل میں غلطی میری تھی، میں نے اس کو بیماری کے متعلق پوچھا ہی نہیں. اچھا. تو اس نے مجھے خود بتایا کہ بائیں سے اٹھتی ہے اور دائیں طرف کو جاتی ہے. میں نے یہ سنتے ہی لیکسس کی 200 کی ایک خوراک اس کے منہ میں ڈال دی ٹھیک ہے. اور 5 منٹ کے بعد وہ بندہ سو گیا. ٹھیک. اس کے بعد کبھی اس کو درد نہیں ہوئی. تو یہ پہلا میرا تجربہ تھا سکول فارغ ہونے کے بعد کہ سنگل ریمیڈی سے میں نے اس کا پہلا علاج کیا. پھر جب میں روا میں تھا تو پریکٹس ٹھیک تھی. مریض ایک آیا میرے پاس بوانے سے. جی. بوانا روا سے کوئی 40-45 کلومیٹر دور ہے. بالکل ٹھیک ہے. غریب لوگ تھے. جی. مریض تھا کوئی 60 سال کی بڑھیا تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 6 مہینے سے کھجل ہو گئے ہیں. جی. فیصل آباد، سرگودا، لاہور بڑے بڑے جی. ڈاکٹروں کو دکھایا ہے. ٹھیک اس ہے. کا سر درد نہیں ٹھیک ہو رہا، ٹھیک ہے. ماتھے پہ درد ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سر کا آپریشن ہوگا. آپریشن ہم کرا نہیں سکتے، غریب لوگ ہیں. اچھا، اس دوران میں نے اس کے ناک سے خون کا تھوڑا سا دیکھا کہ خون لگا ہوا ہے ناک میں. ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ ناک سے اس کے خون بھی نکلتا ہے؟ کہتے کبھی کبھی نکلتا ہے. کیا رنگ ہوتا ہے؟ اس کا رنگ سیاہی نمایاں ہوتا ہے. تو فوراً میرے ذہن میں ہما میلس دوائی آئی. میں جمعے پہ جا رہا تھا. میں ہما میلس کی 30 کی 5-6 خوراکیں ان کو بنا کر دے گیا. میں نے کہا یہ اب میں جمعے پہ جا رہا ہوں تو مجھے 3 گھنٹے بعد دیتے رہو، صبح مجھے بتانا. وہ ادھر میں کمرہ ایک لیا ہوا تھا دور کے مریضوں کے لیے، تو وہ بیٹھ گئے. صبح وہ میرے پاس کاغذ میں کیڑے جو ہوتے ہیں نا، جیسے مکھی ہوتی ہے، اس طرح کے کیڑے جب مکھی بیٹھتی ہے زخم پر، وہ کیڑے بناتی ہے نا، تو وہ کیڑے اسی طرح کے اس کے ناک سے نکلنا شروع ہو گئے. اور میں نے سمجھا کہ یہ دوائی تو اس کو فٹ آ گئی ہے. تو 10-12 کیڑے انہوں نے مجھے دکھائے. کہنے لگے جی چھینک آتی ہے تو کیڑا باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہی دوائی میں نے ان کو 3-4 دن دی اور روزانہ 20-25 کیڑے اس کے دماغ سے نکلتے تھے. ٹھیک ہے. 3 دن کے بعد میں نے کہا ان کو الگ کرتے جاؤ اور گنتے جاؤ. شیخ صاحب 200 سے زیادہ کیڑے اس کے دماغ سے نکلے 3 دنوں میں. کوئی سرجن ایسا نہیں کر سکتا، کوئی علاج اس کا نہیں سوائے سنگل ریمیڈی کے. اگر میں مرکب دیتا وہ کیڑے کوئی نہیں نکلنے تھے. بالکل صحیح. وہ صرف سنگل ریمیڈی نے اس کا دماغ میں جتنے کیڑے تھے 3 دن کے اندر اندر سب باہر پھینک دیے اور مریضہ بالکل سر درد سے تندرست ہو کر چارپائی پر اس کو لے کے آئے تھے اور وہ بس میں بیٹھ کر اپنے گھر کو گئی.
یہ میں نے سنگل ریمیڈی کا اپنی زندگی میں اس کا کیا ہے نظارہ. تو اس طرح یہ آپ کو 2 مثالیں میں نے بتائی ہیں کہ اصل جو پرفیکٹ علاج ہے نا وہ سنگل ریمیڈی سے ہے. تو یہ ہے ناظرین میرا تجربہ کیونکہ آج ویڈیو بنانی ہے میں نے بھی اس لیے واقعہ نہیں بتا رہا. سنگل ریمیڈی کے متعلق کافی واقعات اور بھی ہیں. مقصد یہ کہ پیٹ کا پھارا ہے وہ بھی دی تھی افریقہ میں، یاد ہوگا استعمال کی تھی افریقہ میں. ٹھیک ہے. افریقہ میں پیشنٹ تھا ایک جس کو آپریشن صبح کہہ رہے تھے کرنا، تو رات کو کاسٹیکم دی تھی غالباً 200 میں. جی جی یاد آیا کچھ؟ جی جی ہاں جی، ہسپتال میں. بالکل بالکل بالکل. ہاں جی، یہ تازہ واقعہ ہے. اس طرح کے میرے بھی کچھ واقعات ہیں. ایک بندہ آیا تھا، سر درد بہت ہو رہا، میں نے سنگل ریمیڈی میں اس کو دوائی دی اور اس کو آرام آ گیا. وہ بندہ 15 سال ہو گئے مجھ سے روز پوچھتا وہ دوائی کیا تھی، دوائی کیا تھی، وہ دوائی بتاؤ. اسی طرح وہ دوائی بتاؤ، تو مجھے بھی یاد نہیں کہ وہ دوائی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کو فوراً آرام آ گیا. ہر وقت علامت کے مطابق دوائی بدلتی بھی ہے. ہاں جی، یہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ناظرین آپ حضور ہاں جی، آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے اب رانا صاحب کو خود لیں گے. ریکارڈنگ بند کر دیں پھر. ریکارڈنگ میں دیکھ رہا ہوں کہاں سے بند ہونی ہے. بہت